बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपका मेज़बान अहमद हसन कुरैशी आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम को लेकर हाजिर खिदमत है। प्रोग्राम का उन्वान आपके सामने है। जी नाज़रीन, आज हम बात करने चले हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक बड़ा फैसला। हुकूमत के इंतहाई अहम जिम्मेदार और वज़ीर आज़म के माविल खुसूसी करीबी दोस्त साथी फैसल वाडा साहब, फैसल वाडा को हुकूमत ने नाअहल करार दे दिया। हुकूमत के ऐवानों में एक जबरदस्त लर्जा तारी हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा आज का जो है वो है अपोजिशन के लीडर और हस्बे इख्तिलाफ असम्बली के अंदर, नेशनल असम्बली के अंदर हस्बे इख्तिलाफ लीडर जनाब शहबाज शरीफ साहब। एनसीए नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया ने उनको क्लीन चिट दे दी। नाज़रीन, हम बात करते हैं कि जनाब अली पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत क्या खोया और क्या पाया। पिछले 3.5 पौने 4 साल के अंदर हुकूमत के ऐवानों से मुसलसल ये राग अलापा गया। हर दूसरे दिन, हर चौथे दिन, हर हफ्ते, हर महीने, यानी 3.5 पौने 4 साल में कम से कम 100 मरतबा जनाब अली वजीर आजम मोहतरम जनाब इमरान नियाजी साहब ने बरमला इस बात का इजहार किया कि मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और उनकी पूरी फैमिली शामिल है। लेकिन जो नेशनल क्राइम एजेंसी की रिपोर्ट आई है, तफसीली रिपोर्ट, और वो उनके खिलाफ तहकीकात सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुई। पाकिस्तान के नैब ने, दीगर इदारों ने बरतानिया को फुल सपोर्ट किया, क्राइम एजेंसी को जो कुछ उन्होंने मांगा, इन्होंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे सबूत देने की कोशिश की उनको कि जनाब ये चोर है, डाकू हैं, लुटेरे हैं, सब कुछ है, जो कि हैं। लेकिन कानूनी तौर पर, क्योंकि कानून जो है वो अंधा होता है, वो सबूत मांगता है। हमारी हुकूमत वजीर आजम साहब के सारे मुशीर शहजाद अकबर साहब खास तौर से, जिसकी वजह से उन्हें पादाश के अंदर उन्हें पहले ही बाहर भेज दिया गया है, कोई भी ऐसा ऑथेंटिक सबूत जो है नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया को नहीं दे सके जिससे यह साबित हो सके कि शहबाज शरीफ जो है वो मुजरिम है, मनी लॉन्डर है, क्राइम की है, उन्होंने नहीं साबित हो सका। ना सिर्फ शहबाज शरीफ, उनके साहबजादे भी इससे बरी हो गए। तीसरी बात ये कि ये तहकीकात सिर्फ बरतानिया में नहीं हुई, सिर्फ पाकिस्तान के उनके अकाउंट्स और दुबई के अकाउंट्स और बरतानिया, यानी 3 मुल्कों के अंदर जो कुछ भी उन्होंने अपने कारोबारी मामला चलाए, जो अकाउंट्स खोले, जो बैंक्स वगैरह रखे थे, उन सब से चेक करके 2 साल से भी ज्यादा अरसा उन्होंने लिया इस पूरी रिपोर्ट को तैयार करने में। उसके बाद उनको बरी कर दिया, क्लीन चिट दे दी। तो ये हुकूमती ऐवानों में एक और, जिसे कहते हैं ना कि गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और नेशनल क्राइम एजेंसी ने दे दिया। अब वो कैसे दिया, क्या दिया, ये सब तो ये जो वज़ीर आज़म के मुशीर और सफीर और जो लोग हैं वो एक बात। दूसरी बात ये कि जनाब अली, जिनको वज़ीर आज़म साहब नेक, बसीरत, पाक, साफ हुकूमत साबित करती रही, अब हुकूमत खुद उनको कह रही है, शहजाद अकबर साहब को, कि जनाब अली इनके खिलाफ सबूत मौजूद है, ने अपनी तहकीकात शुरू कर दी। फैसल वाडा का इलेक्शन कमीशन ने नाहल करार दे दिया। तो हुकूमती ऐवान के अंदर जो लोग मौजूद हैं, उसके अंदर जो कुछ मामला चल रहे हैं वो आप देख रहे हैं कि क्या हुकूमत ने जो दावे किए थे, इस दावे को अमली जामा पहनाने में उन्होंने कितना टाइम लिया। 3.5 साल के अरसे में वो सिर्फ एक लीडर की बात करो अपोजिशन के,
اس کو وہ مجرم ثابت نہیں کر سکے جن کے خلاف ان کے پاس یعنی جسے کہتے ہیں کہ کنٹینر کے کنٹینر جو ہے وہ ثبوت کے بھرے ہوئے تھے بغول نیازی صاحب کے پاس. تو اب یہ بتائیے کہ یہ حکومت جو ہے یہ اس نے کتنا پیسہ اس کے اوپر خرچ کیا, اشتہارات چلے, لوگ گئے آئے, عوام کا پیسہ برباد کیا, حاصل کیا ہوا؟ زیرو, صفر, مائنس, کچھ بھی نہیں. اور بلکہ حکومت کی جو پوزیشن ہے اور وہ ڈاؤن ہو گئی. ناظرین, اب ان حالات کے اندر آپ یہ کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت احتساب کر سکے گی مزید جو لوگ باقی رہ گئے ان کا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چور جو ہے دوسروں کے لیے ضرور شور مچاتا ہے کہ یہ چور ہیں چور ہیں, چاہے اس کی چوری اور اس کی ڈاکہ زنی, اس کی بدماشی چھپی رہے. تو یہی کام ہماری موجودہ حکومت کر رہی ہے. اس نے جب سے اقتدار سنبھالا ہے, مہنگائی کی وجہ ابھی 3.5 سال کے بعد بھی پچھلی حکومتیں ہیں, قرض جتنا حکومت نے لیا ہے اس پر ایک مفصل رپورٹ ایک ہمارے اینکر نے پیش کیے, صاحبزادے نے پیش کیے, وہ میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نکال رہا ہوں پروگرام انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل کے پروگرام میں, سنڈے اسپیشل کے اندر وہ میں آپ کو دوں گا کہ جناب علی کس طرح سے حکومت, تو وہ پروگرام بڑا اہم ہے, اس کو ضرور دیکھیے گا آپ لوگ. اور یہ پروگرام تو بس یہ ہے آپ کو بتانے کے لیے کہ حکومت تو نااہل تھی, نااہل ہے, ناکارہ ہے. جھوٹوں کے شہنشاہ اور شہنشاہوں کے شہنشاہ نیازی صاحب اب تک جناب اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ان کے ساتھ سچے اور ایماندار لوگ شامل ہیں, کیونکہ ان کو جناب ایک ایسے جج نے جس کی خود اب اکاؤنٹیبلٹی جو ہے, جس کی خود حیثیت اب جو ہے, جس کی خود شخصیت اب جو ہے وہ متنازع بن چکی ہے, اس نے ان کو سرٹیفکیٹ دیا تھا, اس سرٹیفکیٹ پہ وہ دندناتے کر رہے ہیں, ہر ایک کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن کر نہیں پا رہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, یہ ایسا بات حقیقت ہے کہ چوری تو ملک میں ہوئی ہے, ڈاکہ زنی تو ہوئی ہے, لیکن اس کو یہ لوگ ثابت کیوں نہیں کر پا رہے؟ اس کی ثابت نہ کرنے کی وجہ ہے کہ جن لوگوں سے یہ کام کرا رہے ہیں وہ خود چور ہیں, وہ خود ڈاکو ہیں, وہ خود ریزن ہے. تو ایک ریزن دوسرے ریزن کو کیسے بے نقاب کرے؟ ایک ڈاکو دوسرے ڈاکو کے متعلق کیسے ساری کریکٹ انفارمیشن دے؟ ایک چور دوسرے چور کے جو رستے ہیں چوری کرنے کے وہ کیسے بتا دے؟ یہ سارا مسئلہ ہے. نیازی صاحب نے اس کو بڑا لائٹ لیا, بڑا آسان لیا کہ میں اقتدار میں آؤں گا, حکومت سنبھالوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں جناب تیر چلا دوں گا, میں یہ. میرے نیازی صاحب, سیاست کھیل جو ہے نا وہ آپ لوگوں کا کام نہیں ہے. کرکٹ کے کھلاڑی کا کام سیاست نہیں ہے. آپ ابھی بھی جس خوش فہمی میں مبتلا ہیں, اگر آپ کے نیچے 2 بیساکیاں لگی ہوئی, میں نے کیا کہا تھا پہلے بھی پروگرام میں کہہ رہا ہوں, بار بار کہتا ہوں, ایک بیساکھی اپوزیشن کی, ایک بیساکھی ہمارے اداروں کی, یہ 2 بیساکیاں نکال دی جائیں تو آپ دھڑن تختہ ہو جائیں گے. فوراً بات یہ ہے کہ عوام کو اب دیکھنا ہے. دیکھیں, جو بھی رپورٹیں آئی ہیں, چاہے وہ نیشنل کرائم ایجنسی کی ہو, چاہے وہ جناب الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہو, چاہے وہ ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان کی رپورٹس ہو, عوام کو اب خود فیصلہ کرنا ہے کہ ان کو کون ایماندار نظر آ رہا ہے, کس نے پاکستان کے لیے کام کیا, کس نے پاکستان کو ترقی دی, کس نے پاکستان کو جناب علی مضبوط اور مستحکم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا, اور کون لوگ ہیں جو چوروں ڈاکوؤں کو حکومت دلواتے ہیں اور پھر ان سے اپنی مرضی کے کام کرواتے ہیں. ناظرین, ہمارے ملک کے اندر 73-74 سالوں کے اندر یہی ہوا ہے. نااہل, ناکارہ, بے ضمیر اور وطن فروش لوگوں کو اعلیٰ اقتدار کے عہدوں پر فائز کیا گیا تاکہ ان سے اپنی مرضی, اپنی منشا کے سارے کام کرائے جا سکیں. اور یہ لوگ کون ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں؟ یہ عوام کو بھی پتا ہے. اب عوام کو جو ہے مقدس گائے جو ہے نا, جو مقدس گائے ملک کے اندر پل رہی ہے نا, ان کے گریبانوں پر ہاتھ ڈالنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں, اگر آپ ملک کے اندر انصاف چاہتے ہیں,
ملک کی ترقی چاہتے ہیں، پاکستان کی عوام کی خوشحالی اور فلاح اور بہبود چاہتے ہیں، تو سچ اور حق کو آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. چوروں کو، ڈاکوؤں کو بے نقاب کرنا ہوگا، چاہے وہ عدالتی نظام کے زیر اثر ہیں، چاہے وہ عسکری نظام کے ذمہ دار ہیں، چاہے وہ حکومتی نظام کے ذمہ دار ہیں. جو چور ہے وہ چور ہے، جو ڈاکو ہے وہ ڈاکو ہے. وہ مقدس نہیں ہے ہمارے لیے مقدس وہ ہے جو ملک کی فلاح اور بہبود، ملک استحکام اور ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دیتے ہیں. ہمارے شہزور جو فضائیہ کے جوان، جو فضا میں اڑ کر، جو سمندروں کے سینے کو چیر کر، جو سرحدوں کے اندر، کڑی سردی کے اندر، مائنس کے اندر ہمارے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں، ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. ان کی عظمت کو سلام، ان کی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کو سلام، ان کے والدین کو سلام. لیکن جو اوپر بیٹھ کر گلچھرے اڑا رہے ہیں، جو اوپر بیٹھ کر تکری کا ناچ عوام پاکستان کو نچا رہے ہیں، ان کو انہوں نے رونے تو کی بات تو بہت معمولی سی ہے، ان کو انہوں نے قبر میں دھکیلنے پہ مجبور کر دیا ہے، خود بخود اترنے پہ مجبور کر دیا ہے. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. ان لوگوں کے گریبان پہ اب ہاتھ ڈالنا پڑے گا. اور وہ کون کر سکتا ہے؟ وہ کام عوام کرے گی، وہ آپ کریں گے. سچائی کو بے نقاب کر کے چور اور ڈاکوؤں اور مجرموں کو ایک ہی، وہ کہتے ہیں نا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یعنی جو جتنے بھی چور اور ڈاکو اور لٹیرے ہیں، چاہے وہ سرمایہ دار ہیں، چاہے وہ جاگیردار ہیں، چاہے وہ جرنیل ہیں، چاہے وہ سپریم کورٹ کے جج ہیں، چاہے وہ ہائی کورٹ کے جج ہیں، چاہے وہ ایم این اے ہیں، چاہے وہ سینیٹر ہیں، چاہے وہ وزیر اعظم ہے، چاہے وہ صدر ہے، جو چور ہے وہ چور ہی رہے گا اور اس کو چوری کی سزا ملنی چاہیے. تو اگر عوام یہ طے کر لیں کہ ہم نے اب بلا تفریق عہدہ، ذمہ داری، طاقت، قوت، جو چور ہے اس کو پکڑ کر سزا دلوانی ہے، عوام خود سزا دلوانے کے لیے جب آگے بڑھے گی تو پھر عدلیہ بھی مجبور ہوگی اس کو سزا دینے پر. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان کی بقا اور سالمیت کے لیے یہ بہت ضروری ہے. پاکستان زندہ باد.